अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ने बताया कि तीसरी बेटी हुई है, तो वजाहत ने खड़े खड़े गुस्से में बीवी को तलाक दे दी। बेटी का चेहरा भी ना देखा और अस्पताल से ऐसे ही वापस घर आ गया। उसकी बीवी कहाँ गई, बच्चियों के साथ क्या हुआ, उसे कुछ मालूम नहीं था। उसने दूसरी शादी की, दूसरी बीवी से उसे एक के बाद एक 3 बेटे हुए। वो बहुत खुश और मगरूर हो गया, लेकिन फिर चंद सालों बाद ही उसके होश ठिकाने आ गए, जब वजाहत बड़ी तेजी से अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था। उसकी बीवी लेबर रूम में थी। दो छोटी छोटी बच्चियां एक तरफ बेंच पर बैठी थी। वजाहत की माँ बच्चियों के साथ ही थी और तेजी से तस्बीह के दाने गिराती पोते के पैदा होने की दुआ मांग रही थी। वजाहत का रुआ रुआ भी बेटे का तलबगार था और वो बार बार कहता, देखना अम्मा, इस बार तो बेटा ही होगा। मैं लड्डू बांटूंगा, पूरे मोहल्ले में मिठाई बटेगी। बाप की बात सुनकर छोटी बच्चियां अपनी मासूम जुबान में बोल पड़ी, बाबा, हमें तो बहन चाहिए। इनकी बात सुनते ही वजाहत गुस्से में इन्हें घूरते हुए फिर टहलने लगा। काफी देर से अस्पताल में यही मंजर चल रहा था। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक नर्स बाहर आई, तो इसके हाथ में बच्चा था जो चादर में लिपटा हुआ था। वो मुबारकबाद देते हुए वजाहत से कहने लगी, मुबारक हो, आपके पास बेटी हुई है। ये सुनना था कि वजाहत जो बच्चे को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ा था, 2 कदम पीछे हट गया और नफी में सर हिलाने लगा। सास ने तस्बीह एक तरफ रखी और कहने लगी, मुझे तो तेरी बदजात बीवी से यही उम्मीद थी, बस हमारा बोझ बढ़ाए चले जा रही है। कैसी औरत है, एक पोता भी नहीं दे सकी। मैं तो खुशी के लिए तरस गई हूँ। जबकि बेंच पर बैठी दोनों बच्चियां खुशी में तालियां बजाने लगी, हमारी बहन आई है, हमारी बहन आई है। और फिर दोनों नर्स की तरफ भागी और अपने नन्हे नन्हे हाथ आगे कर दिए। नर्स हैरत से कभी वजाहत को देखती तो कभी इसकी माँ को और कभी इन दोनों बच्चियों को, जो अपनी बहन के आने की खबर पर बड़ी खुश थी। नर्स ने बच्ची दोबारा वजाहत की तरफ बढ़ानी चाही, लेकिन इसने बच्ची को गोद में लेने से साफ इनकार कर दिया। इसकी माँ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं तो घर जा रही हूँ, तुम खुद इस फसाद को निपटाकर घर आ जाना। तेरी खाला फिर मुझे फोन करके पूछेगी, पोता हुआ या नहीं, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हर बार यही बोलना पड़ता है कि बच्ची हुई है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से लाठी टेकती मुंह ही मुंह में बहू को बुरा भला कहती अस्पताल से बाहर निकल गई और वजाहत ने मुंह फेर लिया। मजबूरन नर्स बच्ची को वापस रूम में लेकर चली गई। बाप के ऐसे रवैये ने नर्स का दिल भी दुखी कर दिया था। वो इस पैदाइशी बच्ची के बारे में सोचने लगी, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन पैदा होती ही वो बाप के प्यार से महरूम रही थी। 1 घंटे बाद वजाहत को इसकी बीवी शकीला से मिलने की इजाज़त मिली। वो अपनी बीवी के पास गया। दोनों बच्चियों को इसने बीवी के पास बिस्तर पर बिठाया। इसकी बीवी शकीला मुस्कुरा कर वजाहत को देख रही थी। इसे यकीन था कि बेटे की लाख ख्वाहिश सही, लेकिन वजाहत बेटी से मुंह नहीं फेरेगा। बेटा तो वो भी चाहती थी, लेकिन बेटियां भी इससे दिल से अजीज थीं, इसके ही वजूद का तो हिस्सा थीं। मगर वजाहत ने खड़े खड़े इस पर सितम ढाया था, तलाक के 3 लफ्ज सुनाए थे और फिर ये कहकर इसे छोड़कर निकल गया कि अब वो इन 3 बच्चियों के साथ मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, जहाँ चाहे जा सकती है। वजाहत ने शकीला से अपना हर ताल्लुक ख़त्म कर लिया था और इसका गुनाह सिर्फ यही था कि इसने बेटी को जन्म दिया। नामुराद वजाहत ये समझ ही ना सका कि बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। तलाक के लफ्ज़ों ने शकीला के होश उड़ा दिए थे। कुछ देर पहले ही तो शदीद तकलीफ के मराहिल से गुजर कर मौत को मात देती हुई जिंदगी की तरफ लौटी थी। जल्दी जल्दी बच्चियां पैदा होने की वजह से इसमें खून की बहुत कमी थी। डॉक्टर ने मुश्किल से ही केस संभाला था। अभी तो इसकी हालत कुछ बेहतर हुई थी। एक नन्ही सी जान को जन्म देकर वो बहुत खुश थी, लेकिन इसे क्या मालूम था
کہ یہ زمانہ بڑا ظالم ہے۔ اسے لگا تھا کہ بیٹی کی خواہش رکھنے والا وجاہت بیٹی کو بھی کبھی اپنا خون سمجھ کر اپنا لے گا۔ پہلے دو بیٹیوں کو بھی تو اس نے اپنا ہی لیا تھا، لیکن وجاہت نے آج بتا دیا کہ وہ ایک کمزور ہے جو بیٹی جیسی رحمت کے قابل ہی نہیں۔ شکیلہ وجاہت کو پکارتی رہ گئی، لیکن وجاہت اسے اس کی تینوں بیٹیوں سمیت ہسپتال کے اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا، جہاں وہ نرس موجود تھی جس نے بچی کی ڈیلیوری کے وقت نہ صرف مدد کی تھی بلکہ وہی وجاہت اور اس کی ماں کو یہ خبر سنانے کے لیے گئی تھی۔ اس نرس نے شکیلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے ہمت دلانے لگی۔ 45 سالہ وہ نرس شکیلہ کے غم کو بخوبی سمجھ سکتی تھی، لیکن شکیلہ کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اس وقت کوئی بھی مرہم نہیں روک سکتا تھا، کوئی تسلی اس کے غم کا مداوع نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بچیاں باپ کی محبت اور سائے سے محروم ہو گئی۔ اس کے دامن پر طلاق کا داغ لگا تھا اور وہ خود در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی، کیونکہ میکے کے نام پر جو اس کا گھر تھا وہاں اسے رکنے والا کوئی نہیں تھا۔ شادی شدہ بھائی سے اسے کسی صورت نہ پوچھتے، بھابیاں اسے کبھی گھر میں داخل نہ ہونے دیتی، 3 بچیوں اور طلاق کے داغ کے ساتھ اسے کون قبول کرتا۔ وہ اس نرس کا ہاتھ پکڑ کر روتی ہی چلی گئی اور دوسری طرف وجاہت بیوی کو طلاق دے کر گھر پہنچا تو اس کی ماں پوچھنے لگی، کیا کرنا ہے اب تیری بیوی شکیلہ کا اور اس کی بچیوں کا؟ پتہ نہیں کب تک وہ ہماری خوشیوں کے لیے ہمیں ترساتی رہیں گی۔ تب وجاہت نے ماں کو بتایا کہ اس نے شکیلہ کو طلاق دے دی ہے، اسے لڑکیاں پیدا کرنے والی عورت نہیں چاہیے، وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے گا جو اسے بیٹا دے۔ وجاہت کہنے لگا کہ سارے دوست یار میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تو نے کیا بیٹیوں کی لائن لگا رکھی ہے، بیٹا ہوگا تو تیرا بازو بنے گا۔ اب میں اگر دوستوں کو تیسری بیٹی کی خبر سناتا تو وہ پھر مجھ پر ہنستے، اس لیے میں نے معاملے کو ہی ہسپتال میں نمٹا کر ختم کر دیا۔ اب دیکھنا میں جس عورت سے شادی کروں گا وہ مجھے بیٹا ہی دے گی۔ طلاق کی بات سن کر اس کی ماں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، لیکن پھر اسے لگا کہ بیٹے نے ٹھیک ہی کیا ہے، 3 بچیوں کا بوجھ اسے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں تیرے لیے اب کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی۔ غریب شریف دیکھ کر شکیلہ کو بہو بنایا تھا، لیکن وہ تو ہمارے لیے مصیبت ہی بن گئی۔ ماں نے بھی بیٹے کی غلط حرکتوں میں اس کا برابر کا ساتھ دیا، پھر بیٹے کے لیے نئی لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ پاس پڑوس اور محلے والوں کو جب شکیلہ اور وجاہت کی طلاق کا علم ہوا تو سب کو شکیلہ اور اس کی بیٹیوں کے لیے بڑا افسوس ہوا۔ ہر کوئی شکیلہ کی اچھائی اور اس کی نیک فطرت سے واقف تھا، پھر بیٹیاں پیدا کرنے میں اس کا کیا قصور تھا؟ یہ بات محلے والوں کو اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی، لیکن اگر کوئی نہ سمجھ سکتا تو وہ وجاہت تھا جس نے بیٹی پیدا کرنے پر شکیلہ کو طلاق دے دی تھی، جبکہ اب تو یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ بیٹی یا بیٹا کے جنس طے ہونا عورت کی وجہ سے نہیں بلکہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وجاہت کی ماں نے لڑکیوں کی تلاش شروع کی اور پھر انہیں زنیرہ مل گئی۔ وہ ان کی ایک دور کی جاننے والی تھی، جب خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ وجاہت کی ماں نے جب زنیرہ کا رشتہ مانگا تو زنیرہ کے گھر والوں نے فوراً ہی رشتہ پکا کر دیا، یہ بھی نہ کہا کہ وجاہت تو پہلے سے شادی شدہ 3 بچیوں کا باپ تھا، پھر کنواری زنیرہ کا رشتہ اسے کیوں دے۔ اسی پر وجاہت کی خالہ اور کچھ رشتہ داروں نے وجاہت کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو سوچ سمجھ کر لڑکی کا انتخاب کرو، تم نے شکیلہ جیسی اچھی لڑکی کو کھو دیا ہے، اب اگر کوئی ایسی ویسی لڑکی آ گئی تو تمہارا گھر جہنم بن جائے گا۔ کچھ لوگوں نے تو دبے لفظوں میں زنیرہ اور وجاہت کی شادی کے لیے انہیں روکنا بھی چاہا، لیکن وجاہت کی ماں کو زنیرہ کی خوبصورتی بھا گئی تھی، وہ شکیلہ سے زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ وجاہت بھی اس کی خوبصورتی پر مرمٹا تھا اور پھر وجاہت اور زنیرہ کی شادی ہو گئی۔ مرد کو بہت جلدی دوسری شادی کے لیے عورت مل جاتی ہے، لیکن عورت بچوں کے لیے ساری زندگی مشکلات کا شکار رہتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا کڑوا سچ ہے۔ وجاہت کو بھی فوراً ہی زنیرہ کا رشتہ مل گیا تھا،
لیکن وہیں پیچھے شکیلہ 3 بچیوں کے ساتھ ہسپتال کے بستر پر تنہا رہ گئی تھی۔ پھر ایسے میں وہ نرس جو اس کے سرہانے کھڑی تھی، اس نے زنیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹی، میں بالکل تنہا رہتی ہوں، ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ اس نرس کو دراصل شکیلہ پر بہت زیادہ رحم آیا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اسے اس حالت میں طلاق دے دے گا۔ ایسی کنڈیشن تو اس نے پہلے کبھی دیکھی تھی کہ جب بیٹی ہونے پر مرد غصہ کرتا، برا بھلا کہتا ہے، لیکن اتنی جلدی طلاق کا فیصلہ تو اس نے کبھی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ نرس کی بات سن کر شکیلہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو نرس کہنے لگی، کافی سالوں پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی، میں بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں بڑی خوش تھی، لیکن میری اولاد نہ ہو سکی اور پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر نے میری اس کمی کو بھرم نہ رکھا اور مجھے طلاق دے دی۔ میں طلاق کے درد سے گزر چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ طلاق کے بعد عورت کتنی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ میں نے بھی بہت ٹھوکریں کھائی، پھر نرسنگ کا کورس کیا اور اس ہسپتال میں نرس لگ گئی۔ اب میں ایک چھوٹے سے کمرے کے گھر میں رہتی ہوں، تم چاہو تو میں تمہیں پناہ دے سکتی ہوں۔ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، میں اسے اپنی اولاد کی طرح پیار دوں گی۔ میری کمی بھی دور ہو جائے گی اور تمہیں بھی سہارا مل جائے گا۔ شکیلہ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ایک غیر عورت پر بھروسہ کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ مگر جب وہ نرس کی طرف دیکھتی تو اسے لگتا کہ اس کی آنکھوں میں سوائے سچ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو شکیلہ نے نرس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور وہیں اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ شکیلہ کو سلائی کا ہنر آتا تھا۔ اس نے کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کیا۔ بڑی بچیاں اسکول جانے لگی، چھوٹی کو وہ اپنے ساتھ رکھتی۔ نرس ماہم جب ہسپتال سے لوٹتی تو وہ شکیلہ کی بچیوں کو خوب پیار کرتی اور ان کا خیال رکھتی۔ بچیوں نے انہیں نانی کہنا شروع کر دیا تھا اور یوں ایک چھوٹا سا خاندان تشکیل پا گیا۔ جب میں ماہم، شکیلہ اور تینوں بچیاں ایک ساتھ تھے، دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب آ گئی کہ شکیلہ کو پھر کبھی یہ لگا ہی نہیں کہ وہ غیر عورت کے گھر پر ہے۔ وہ ایک نیک اور باکردار عورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سہارا فراہم کر دیا تھا اور اس سہارے کے ساتھ وہ عزت سے زندگی گزار رہی تھی۔ نرس ماہم کی تنہائی بھی اب مکمل طور پر مٹ چکی تھی اور اس کی تشنہ زندگی میں 3 بچیوں کی بہار آ گئی تھی۔ دوسری طرف وجاہت زنیرہ سے شادی کر چکا تھا۔ زنیرہ نے اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ پھر اس نے اپنی ماں کا پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ اس کی ماں زنیرہ کے طعنے سنتی رہتی اور سارے گھر کے کام کرتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں وجاہت کی ماں کو شکیلہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ شکیلہ نے تو کبھی آواز اٹھا کر اپنی ساس سے بات تک نہیں کی تھی، لیکن زنیرہ نہ صرف اس سے چیخ چلا کر بات کرتی بلکہ انہیں ہر بات پر ذلیل بھی کرتی تھی۔ پھر زنیرہ حاملہ ہوئی تو وجاہت نے ایک بار پھر بیٹے کی آس باندھ لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زنیرہ کے پاس بیٹا ہو گیا۔ وجاہت کے آگے اور بھی اچھی ہو گئی۔ وجاہت نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا، اسے زمین پر پاؤں نہ رکھنے دیتا۔ بیٹا گود میں آیا، اس نے ماں کو، بیوی کو ملازم بنا ڈالا۔ اس کی ماں سارا وقت پوتے اور بہو کی خدمت کرتی، تنہائی میں وہ شکیلہ کو یاد کرتی۔ اسے اب اپنی زیادتیوں پر افسوس ہوتا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ زنیرہ نے وجاہت کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ وجاہت سے بڑی بڑی فرمائشیں کرتی جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ دن رات نوکری میں مصروف رہتا تھا۔ رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو اس کے پاس بالکل بھی وقت نہ ہوتا۔ اس کی ماں سے بات کرنے کے لیے اس کا انتظار کرتی رہ جاتی۔ پھر سردی کے دن آئے تو بوڑھی عورت کام کرتے کرتے بستر کو لگ گئی، لیکن زنیرہ کو پھر بھی اس پر رحم نہ آیا۔ ایک بار پھر وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ زنیرہ زبردستی اپنی ساس سے کام کرواتی، پھر شوہر سے جھوٹی سچی شکایتیں بھی لگاتی۔ وجاہت آنکھیں بند کر کے زنیرہ کی ہر بات پر اعتبار کر لیتا، ان کی بیماری کو ڈھونگ سمجھتا۔ پھر ایسے ہی ایک رات وجاہت کی ماں کھانستے کھانستے اس دنیا سے چلی گئی۔ مرتی ہوئی شکیلہ کی ساس کو اپنے ہر گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ شکیلہ ایک نیک عورت تھی،
جس نے ان کے ہر ظلم کو برداشت کیا تھا۔ اگر آج شکیلہ اس گھر میں ہوتی تو شاید وہ یوں اندھیری رات میں تنہا خاموشی سے نہ مرتی، لیکن پچھتاوا ہوتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ سب کچھ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد وجاہت نے اپنی بیوی کے لیے ایک ملازم کو رکھ دیا۔ ایک کے بعد ایک وجاہت کو 3 بیٹے ہو گئے تھے۔ اس کی نظر میں تو زنیرہ اس کے لیے بہت ہی اچھی قسمت والی تھی، جس نے اسے بیٹیوں کے بوجھ تلے نہیں دبایا تھا، بلکہ 3 بیٹے دے کر مستقبل کو محفوظ کر دیا تھا۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے، وجاہت کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ وہ دوستوں میں خوب روب جھاڑتا کہ وہ 3 بیٹوں کا باپ ہے۔ دوست بھی اس کی خوب واہ واہ کرتے اور ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ 15 سال پر لگا کر اڑ گئے۔ ان 15 سالوں میں وہ نہ صرف پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گیا، زنیرہ اور بچوں کی فرمائشیں ختم نہ ہوتی اور ان کی خاطر وہ خود کو بھٹی میں جھونکتا رہتا۔ زنیرہ اس کا پیسہ ہمیشہ پانی کی طرح بہاتی۔ مارکیٹوں کے چکر ختم ہی نہ ہوتے تھے، سہیلیوں کے گھر جاتی تو گھنٹوں وہیں رہ جاتی۔ اسے بیٹوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، گھر پوری طرح ملازم کے حوالے ہو چکا تھا، وہی سیاہ سفید کا مالک بن گیا تھا۔ کبھی کبھی وجاہت کو احساس ہوتا کہ گھر بہت گندا ہو گیا تھا، ملازم ٹھیک طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتا۔ وجاہت زنیرہ کو نظر رکھنے کا کہتا تو وہ منہ بنا کر انکار کر دیتی اور صاف کہتی یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا، اور پھر اس وقت وجاہت کو ماضی کا وہ گھر یاد آتا جسے شکیلہ آئینے کی طرح چمکایا کرتی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی بہت زیادہ تمیزدار تھی، ماں کے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھی، بہت اچھی باتیں کرتی تھی، لیکن اس کے بیٹے ایسے نہیں تھے۔ منہ پھٹ اور بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باپ کو بھی برا بھلا کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے دفتر میں تھا کہ کسی محلے والے کی اسے کال آئی کہ اس کا بڑا بیٹا جو 14 سال کا تھا، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ سن کر وجاہت کی جان نکل گئی تھی۔ وجاہت نے اپنے 14 سالے بیٹے کو ایک بڑی مہنگی موٹر سائیکل خرید کر دی تھی، کیونکہ اسے موٹر سائیکل کا شوق تھا، اور اس موٹر سائیکل پر تیز رفتاری سے وہ کسی ٹرک سے ٹکرا گیا تھا۔ بیٹے کے حادثے کا سن کر وہ ہسپتال بھاگا تو اس پر قہر ٹوٹ پڑا، کیونکہ بڑا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ کتنے ہی دن وہ سوگ میں ڈوبا رہا۔ غم میں تو زنیرہ بھی تھی، لیکن وہ بہت ہی لاپرواہ سی عورت تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی وہ دوبارہ اپنی روش پر آ گئی۔ چھوٹے بیٹوں پر بھی اس کی کوئی توجہ نہیں تھی، جبکہ وجاہت ہر چھوٹی چھوٹی بات پر توجہ دینے لگا تھا۔ وہ زنیرہ پر غصہ کرتا کہ بچوں پر روک ٹوک لگاؤ، میرے پیچھے ان کی نگرانی کرو، انہیں موٹر سائیکل نہ چلانے دو، لیکن زنیرہ نے کسی بچے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی دنوں بعد دوسرا نمبر والا بیٹا چوری چکاری میں ملوث ہو گیا۔ دوستوں کے ساتھ وہ شوخیاں ڈکیتیاں کرنے لگا، اور پھر ایک دن ڈکیتی کے دوران ہی مذمت پر اسے گولی لگی اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ وجاہت نے ایک کے پیچھے ایک اپنے دوسرے بیٹے کو بھی کھو دیا تھا۔ دوسرے بیٹے کے انتقال پر وجاہت اور زنیرہ کے بیچ خوب جھگڑا ہوا تھا۔ وجاہت کا خیال تھا کہ اسے بچوں کا یہ حال زنیرہ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ زنیرہ صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تمہیں بیٹے چاہیے تھے، میں نے دے دیے، اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتی تھی، میں تو تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے ایک ایسے سچ کا خلاصہ کیا جسے سن کر وجاہت ہکا بکا رہ گیا۔ جب زنیرہ نے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور آج بھی اس کے ساتھ تعلق میں ہے، وجاہت کو لگا کہ اس کے سر پر آسمان گر گیا ہو، کیونکہ زنیرہ کی اگلی بات اس سے بھی زیادہ دل کو دہلا دینے والی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ تینوں بچے بھی تمہارے نہیں ہیں، میری تم سے کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے تم ان بچوں کی وجہ سے مجھ پر نہ ہی چیخو تو بہتر ہے۔ اور اس وقت وجاہت کو احساس ہوا تھا کہ اس نے کس قدر غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ زنیرہ کے گھر والوں نے کیوں آنکھیں بند کر کے جھٹپٹ سے رخصت کیا تھا، کیوں آج تک اس کے گھر سے کوئی پلٹ کر اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی، لیکن نیک سیرت نہیں تھی، وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی لڑکی تھی۔
جو کسی اور کے عشق میں مبتلا تھی، اور پھر جب وجاہت نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی بہت ہی آوارہ قسم کا آدمی تھا، جسے زنیرہ سے محبت نہیں تھی، وہ بس اسے استعمال کر رہا تھا، اور زنیرہ اس کے پیچھے پاگل ہوئی تھی کیونکہ وہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا، جبکہ وجاہت ایک عام سا مرد تھا۔ جب وجاہت کو زنیرہ کا پورا سچ پتہ چلا تو اس نے زنیرہ کو بھی طلاق دے دی۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ زنیرہ کا شادی سے پہلے کسی ایک سے نہیں بلکہ بہت سے لڑکوں سے افیئر تھا۔ اس کے گھر والے اس کی بدنامی سے پریشان تھے، کوئی بھی زنیرہ کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وجاہت کی ماں کو ان سب باتوں کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ زنیرہ کو رخصت کروا کر لے آئی تھی۔ زنیرہ اپنا تیسرا بیٹا اسی کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی، جو شاید اس کا بیٹا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی کسی امیر سہیلی کے شوہر کو بھی ساتھ میں پھنسایا ہوا تھا۔ وجاہت کو چھوڑ کر اس نے اس سے شادی کر لی۔ اتنے سالوں میں نہ جانے کیسے وجاہت یہ جان ہی نہیں پایا تھا کہ زنیرہ کا کردار کیسا ہے۔ شاید وہ بیٹوں کی فرمائش کو پورا کرنے میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اسے اپنے پیٹھ پیچھے ہونے والے کاموں کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ زنیرہ تو چلی گئی تھی، لیکن وجاہت نے دنیا داری کی خاطر اس کے تیسرے بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ وہ بیٹا کچھ بہتر تھا، ابھی چھوٹا تھا، شاید اسی لیے وہ بگڑا نہیں تھا۔ وجاہت خود اس کی پرورش کرنے لگا، اس کی زندگی میں اب اس بیٹے کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ لیکن جب بھی وہ یہ سوچتا کہ یہ اس کی بیوی کی بد کرداری کا ثبوت ہے تو وہ پوری طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ اور پھر ایک دن وجاہت بہت سی زیادہ بیمار پڑ گیا۔ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا تو وہاں اسے وہی نرس نظر آئی جس نے اسے تیسری بیٹی کی خوشخبری دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کے لیے اس کے قریب آئی تو وہ نرس بھی اس کے ساتھ ہی وجاہت کے پاس آئی۔ وجاہت نرس کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے اس دن جو گناہ کیا تھا میں آج تک اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے اس دن بیٹی کو ٹھکرایا تھا، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور جو رحمت کو ٹھکراتا ہے وہ ساری زندگی ذلت اٹھاتا ہے۔ میں نے بھی بہت ذلت اٹھائی ہے، میں جن بیٹوں کو اپنا سمجھتا رہا وہ تو میرے تھے ہی نہیں۔ میں اپنی بیوی کی ناجائز اولاد کو پالتا رہا۔ وہ نرس ماہم کے آگے خوب رویا اور کہنے لگا کاش مجھے ایک بار شکیلہ کا پتہ مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں، میں نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ نرس ماہم نے وجاہت سے تو کچھ نہ کہا، لیکن گھر جا کر اس نے شکیلہ کو ساری بات بتا دی۔ وجاہت کی ایسی حالت کا سن کر شکیلہ کو بہت افسوس ہوا۔ وہ ایک نیک دل عورت تھی، اس لیے وجاہت سے ملنے ہسپتال پہنچ گئی۔ اسے دیکھ کر وجاہت ہکا بکا رہ گیا، اور پھر شکیلہ نے بڑی اعلیٰ ظرفی سے اسے معاف کر دیا کیونکہ آج زندگی کے ایک کامیاب سفر پر تھی۔ اس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر بن چکی تھی اور وہی وجاہت کو ٹریٹ کر رہی تھی۔ دوسری بیٹی نے انجینئرنگ میں داخلہ لیا تھا اور تیسری نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کی بیٹیاں کامیابی کی منزلیں طے کر رہی تھیں، اسی لیے اسے اس بات کا غم نہیں تھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا، جبکہ وجاہت کو بہت افسوس تھا کہ اس نے بیٹی جیسی رحمت کو ٹھکرا کر اپنے لیے زحمت کا انتخاب کیا تھا۔ زنیرہ اس کے لیے کسی زحمت سے کم تو نہیں تھی۔ وجاہت نے بار بار شکیلہ سے معافی مانگی تو شکیلہ نے اسے معاف کر دیا۔ بیٹیوں کو لا کر باپ سے ملوایا تو وجاہت اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، خاص کر جب اسے پتہ چلا کہ اس کا علاج کرنے والی ڈاکٹر اس کی اپنی بڑی بیٹی ہے تو وجاہت کی آنسوں بہتے چلے گئے۔ وہ بہت ہی خوبصورت، پیاری اور تمیزدار بچیاں تھیں۔ انہوں نے باپ کو بہت ادب سے سلام کیا تھا اور پھر باپ کی خیر خیریت بھی پوچھی تھی۔ وجاہت اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا تھا، لیکن وہ شکیلہ کو طلاق دے چکا تھا، اس لیے اب ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ بیٹیاں بھی وجاہت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ وجاہت نے شکیلہ سے وعدہ کیا کہ وہ اب بیٹیوں کی شادیاں خود کروائے گا، سارا خرچہ وہ اٹھائے گا، لیکن شکیلہ نے صاف انکار کر دیا۔ وجاہت کی یا اس کے پیسوں کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ نرس ماہم اور وہ مل کر اپنی بچیوں کے لیے سب کچھ خود کر سکتی تھی۔ البتہ شکیلہ نے اپنے شوہر کو اجازت دی کہ وہ جب چاہے اپنی بیٹیوں سے مل سکتا ہے۔ وجاہت کے لیے تو یہ بھی بہت تھا۔ آج شکیلہ اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہے۔
جبکہ دوسری طرف وجاہت کا حال بہت برا ہے۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ جس بیٹے کو وہ اپنا کہتا ہے وہ بھی اس کا اپنا نہیں۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں۔ جو کچھ رحمت کے طور پر ہمیں ملتا ہے ہم اسے بھی کھلے دل اور شکر گزاری سے قبول نہیں کرتے، اور پھر جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو ہمیں افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ خاص کر بیٹیوں کے معاملے میں اکثر مردوں کو یہی لگتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ در حقیقت وہ رحمت ہوتی ہیں جو اپنی قسمت سے اپنے ماں باپ کی زندگیوں کو بھی روشن کر دیتی ہیں۔ کھلے دل سے اپنی بیٹیوں کا استقبال کریں اور ساتھ ہی ہمارے معاشرے میں موجود اچھے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ نرس ماہم نے جس طرح شکیلہ کا ساتھ دیا، اس نے ثابت کر دیا کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔